बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम और मैं हूं रुखशान मीर। आज जहां पर PSL की गहमा गहमी है, वहां पर सियासी माहौल भी पाकिस्तान का खासा डिस्टर्ब दिखाई देता है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नवाज को सेनेट इंतखाबात में से आउट कर दिया है। उसकी क्या वजह है, ज़रा ये भी जान लीजिए। कल मोरखा 21 फरवरी 2018 को अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नवाज के पार्टी सदर भी रहने के काबिल नहीं, यानी हरफ़े-आम में नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नवाज की पार्टी सदारत से भी नाअहल करार दे दिया गया और उन्होंने बतौर पार्टी सदर जितने भी फैसले दिए उनको भी कल अदम करार दे दिया कल की अदालत के फैसले में। और इसी हवाले से जितने भी लोगों को उन्होंने सेनेट इंतखाबात के लिए टिकट्स एलोकेट की थी, जितने भी लोगों को उन्होंने सेनेट की नशिस्तों के लिए टिकट्स दिए थे, यानी वो भी फारिग हो गए। आज सुबह पार्टी चेयरमैन राजा जफरुल हक ने अपने दस्तखत के साथ कुछ लोगों को पार्टी टिकट दिया और कहा कि वो उन्हें टिकट एलोकेट कर रहे हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी तवज्जो मबजूल करवाई कि आपके अपने पार्टी आइन के मुताबिक इस तरह के जितने अहम फैसले होंगे वो पार्टी चेयरमैन नहीं बल्कि पार्टी सदर ही करेगा, जो आपका नाअहल है। तो अब वक्त भी नहीं कि नया पार्टी सदर मुंतखब हो, नए लोगों को सेनेट के टिकट्स दे और फिर वो सेनेट इलेक्शंस में कंटेस्ट करे। हाँ, अलबत्ता अब मुस्लिम लीग नवाज के जो कैंडिडेट्स हैं सेनेट इंतखाबात के लिए, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कंटेस्ट कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमने तफसीली इस सारे पस मंज़र को, ये जो सारी सूरत हाल बनी हुई है और इसके पस मंज़र को तफसीली डिस्कस करना है। और मेरे साथ मौजूद हैं उर्दू पॉइंट के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट और जर्नलिस्ट मोहम्मद अली, जो कि इवेंट्स पर गहरी नज़र रखते हैं। सबसे पहले तो उनके साथ ज़रा डिस्कस करते हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें उर्दू पॉइंट के स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइए, ये सेनेट इंतखाबात का प्रोसीजर क्या होगा? रुखशान पे सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया मुझे अपने शो में दावत देने के लिए। रुखशान, सेनेट इंतखाबात का प्रोसीजर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं होता, बहुत ही सिंपल सा है। सेनेट को बेसिकली हम ऐवान बाला कहते हैं। ऐवान बाला में चारों सूबों की, जो पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, सूबा पंजाब, सूबा बलूचिस्तान, सूबा सिंध और सूबा खैबर पख्तूनख्वा, इनकी बराबर रिप्रेजेंटेशन होती है सेनेट में। सेनेट की नशिस्तें चारों सूबों में बराबर तकसीम की जाती हैं। और जब सेनेट के इंतखाबात होते हैं तो जो चारों सूबों की बराबर नशिस्तें होती हैं, इनके लिए चारों सूबों की जो असेंबलियां होती हैं, इनके अराकीन जो होते हैं वो वोटिंग करते हैं और अपने जो कोटा मिला होता है, फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर एक असेंबली को 12 सीट्स मिली हैं, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा है कि 12 सीट्स मिली हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा को ये 128 अराकीन असेंबली जो है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, वो वोट करके अपने वोट से 12 सेनेट के अराकीन को मुंतखब करवाएंगे और सेनेट में भेजेंगे। इसी तरह से पंजाब में भी होगा। नशिस्तें तो बराबर पंजाब को भी बराबर ही होंगी, 12 ही होंगी, लेकिन चूँकि पंजाब की जो असेंबली है वो बड़ी है, उसके अराकीन की तादाद 350 से ज़्यादा है, तो वो उसके लिए 350 से ज़्यादा जो अराकीन असेंबली होंगे वो वोट करते हैं और 12 अराकीन को मुंतखब करवा के सेनेट भेजते हैं। इसमें होता यह है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली है, जैसे कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, हम उसकी मिसाल लेते हैं, उसके अराकीन कम हैं, तो अगर वहाँ पर अगर एक सेनेट के उम्मीदवार को इलेक्ट करवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 13 से 14 वोट्स की जो अराकीन असेंबली होती है, उनके 13 से 14 वोट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम अगर पंजाब की तरफ रुख करते हैं, चूँकि पंजाब की असेंबली बड़ी है, पंजाब के अराकीन असेंबली की तादाद ज़्यादा है, इसलिए पंजाब में एक सेनेट के रुकन को मुंतखब करवाने के लिए तकरीबन 33 से 35 अराकीन के वोट की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से वोटिंग होती है और वोटिंग के बाद सेनेट के अराकीन का इंतखाब मुकम्मल होता है, ऐवान बाला जिससे कहा जाता है। जबकि कौमी असेंबली, इसी तरह से चारों सूबों के अलावा कुछ टेक्नोक्रेट सीट्स भी होती हैं, जो कि वफाक होता है, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, वहाँ से मुंतखब करवाए जाते हैं। उन टेक्नोक्रेट सीट्स के लिए जो पूरी कौमी असेंबली के अराकीन हैं, जो कि करीबन 342 के करीब हैं, वो वोटिंग करते हैं और उनको मुंतखब करते हैं टेक्नोक्रेट सीट्स पे जो जिन जमातों ने खड़ा किया होता है। अच्छा, अब ये जो फैसला आया है अदालत का कल 21 फरवरी का, और नवाज शरीफ के तमाम फैसले नल एंड वॉइड हो गए, और अब आज ये बात मंजर आम पर आई है कि अब जो सेनेटर्स को उन्होंने सेनेट का टिकट दिया था जिन लोगों को, अब वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से तो लड़ सकते हैं मगर मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर नहीं लड़ सकते। इस फैसले से आपको क्या लगता है
کہ مسلم لیگ نواز کے لیے کیا دشواریاں جنم لیں گی؟ دشواریاں رخشان دشواریاں تو بہت زیادہ ہیں، اور میرے خیال میں جب 1999 میں جب کو ہوا تھا، پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت برطرف کی تھی، شاید یہ ان کے لیے اس سے بھی بڑا المیہ ہے یا بہت زیادہ مشکل وقت ہے۔ اب مسلم لیگ نواز بہت زیادہ طاقت میں تھی، بہت زیادہ طاقتور پوزیشن میں تھی، پنجاب میں ان کی حکومت تھی، وفاق میں ان کی حکومت تھی، اور سینٹ انتخابات میں یہ بظاہر نظر آ رہا تھا کہ بڑی آسانی سے پہلی مرتبہ ایسا ہونا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہونے والا تھا کہ ایک جماعت قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ سینٹ میں بھی ایک ہی وقت میں اکثریت حاصل کرنے والی تھی۔ لیکن اب جب کہ کچھ ہی دن باقی تھے سینٹ انتخابات میں، تو کل کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق تو نون لیگ بالکل ہی باہر ہو گئی تھی۔ نون لیگ نواز شریف نے جن اراکین کو، جن امیدواروں کو ٹکٹ دیے تھے، وہ اب وہ مسلم لیگ، چونکہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، ٹھیک ہے، تو نواز شریف وہ ان امیدواروں کی اب کوئی کسی سیاسی جماعت کی طرف سے ایفیلیشن نہیں رہ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد صرف قانون میں صرف ایک جو گنجائش بچتی تھی وہ یہی کہ جو اراکین مسلم لیگ نون نے سینٹ کے انتخابات کے لیے اتارے ہیں میدان میں، وہ صرف ایک قانونی ان کے لیے گنجائش بچتی ہے کہ وہ بطور آزاد امیدوار الیکشن میں حصہ لے سکیں، اور وہ لیں گے۔ اب کیا ان کی پوزیشن آپ کو لگتی ہے، کیا کریں گے؟ میرے خیال میں مشکل تو نواز لیگ کو ابھی بھی ہوگی، شاید کچھ اراکین ہوں گے جو آزاد حیثیت میں آنے کے بعد شاید ادھر ادھر چلے جائیں، لیکن شاید بڑی حد تک پھر بھی جو ہے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے 70 سے 80% امیدوار ہیں نون لیگ کے جن کو انہوں نے ٹکٹ دیے ہیں، وہ پھر بھی نون لیگ کے ساتھ ہی فی الحال تو ابھی تک تو نون لیگ کے ساتھ ہی ایسوسیٹ رہیں گے۔ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن وہ یہی ہوگا کہ یہ ہر وقت نون لیگ کے سر پر تلوار لٹک رہی ہوگی، کیونکہ اگلے جو 5 سال ہیں سینٹ کے لیے اگر وہ منتخب ہو جاتے ہیں اراکین، تو وہ آزاد حیثیت میں رہیں گے، وہ نون لیگ کے اس کے اوپر نہیں ہوں گے، سینٹ میں وہ نون لیگ کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی۔ صرف اور صرف یہ نون لیگ کو ایج ہوگا کہ وہ چونکہ نون لیگ کی تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر وہ کوئی ایسا فیصلہ لیتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، ہارس ٹریڈنگ کے علاوہ الیکشن کمیشن کے کچھ قوانین ہیں کہ جب کسی ایک جماعت کا رکن سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں کسی دوسری جماعت کی حمایت کر دیتا ہے یا اس قسم کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو الیکشن کمیشن اس جماعت کی شکایت کے اوپر اس رکن کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لے سکتی ہے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اگر نون لیگ کا کوئی بھی رکن جو کہ آزاد حیثیت میں سینٹ میں بیٹھا ہوگا اور وہ کسی دوسری جماعت کی حمایت کر دیتا ہے، تو نون لیگ اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ وہ الیکشن کمیشن کو اس رکن کے خلاف شکایت کر کے اس کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے۔ نون لیگ ظاہری سی بات ہے، نون لیگ کے سر پہ پھر یہ اگلے جو 4 سے 5 سال ہوں گے وہ مسلسل تلوار لٹکتی رہے گی۔ تو یعنی سخت اب صورتحال ہے مسلم لیگ نواز کے لیے، بہت اور کشیدہ ہے۔ آج نیب عدالت میں پیشی کے بعد تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ اب میرا نام ہی صرف محمد نواز شریف رہ گیا، اب آپ اسے بھی چاہیں تو تبدیل کر دیں، پاور میرے پاس کوئی نہیں۔ اچھا، ایک خطرے کی گھنٹی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے حوالے سے بھی بچ چکی ہے، ان کے سر پر بھی ایک تلوار لٹک رہی ہے، کیونکہ ان کے قریبی ساتھی احد چیمہ صاحب جو کہ ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے، ان کو کل گرفتار کر لیا گیا ہے، اور آج نیب نے ان کو عدالت میں پیش کروایا اور 14 روزہ ان کا ڈیمانڈ، عدالت کو کہا کہ ان کو 14 روزہ ڈیمانڈ پر ہمارے حوالے کریں۔ پھر عدالت نے ان کی درخواست مسترد کر کے 11 روزہ ریمانڈ پر انہیں نیب کے حوالے کیا۔ احد چیمہ صاحب پر آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں 32 کنال اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ اور اپنے اختیارات کا غلط طریقے سے استعمال کرنے جیسے الزامات ان پر لگتے ہیں، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے قریبی ساتھی اور بظاہر سورسز کے مطابق تو شہباز شریف صاحب انہیں اپنا بھائی کہتے تھے۔ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب شہباز شریف صاحب کے گرد بھی گھیرا تنگ ہونے والا ہے؟ رخشان بالکل لگتا ہے۔ کل اصل میں 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں، ایک تو سپریم کورٹ کی طرف سے جو نواز شریف کو پارٹی صدر کے بطور پارٹی صدر نااہل قرار دیا گیا، یہ بہت بڑا فیصلہ تھا۔ اسی کے ساتھ ایک جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کل دوپہر میں ہوئی، جو احد چیمہ کی گرفتاری تھی، لیکن چونکہ وہ نواز شریف کی نااہلی کا فیصلہ اتنا بڑا تھا کہ میڈیا میں جتنی بھی اس کی جو اٹینشن تھی یا میڈیا نے جتنی بھی کوریج دی، وہ صرف اسی فیصلے تو نواز شریف کے فیصلے کو دی، شہباز شریف کے فیصلے کی طرف نہیں گئے۔ حالانکہ یہ احد چیمہ کی گرفتاری نے نواز شریف کے بعد شہباز شریف کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجائی ہے۔ صرف احد چیمہ نہیں، احد چیمہ کے علاوہ احد چیمہ کی ایک پوری ٹیم ہے، ٹھیک ہے، ایک بیوروکریٹس کی پوری ٹیم تھی جو کام کرتی تھی، جو پنجاب حکومت کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتی تھی، اور بلکہ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہباز شریف کی ٹیم تھی
جو شہباز شریف کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے جو مختلف ترقیاتی منصوبے ہیں ٹھیک ہے نا ان کی دیکھ بھال کرتی تھی. اب ان کے اوپر بڑے سنگین الزامات ہیں. نیب نے ان کو گرفتار بھی کر لیا ہے اور خاص کر کے جو میٹرو بس کا منصوبہ تھا, آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کا منصوبہ تھا, اس کا جو ریکارڈ تھا دراصل یہ ریکارڈ جل گیا تھا ایک حادثے میں جو کہ پنجاب حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ وہ حادثہ ہوا تھا. اب نیب کا موقف یہ ہے کہ وہ جو ریکارڈ جلا تھا یا جو واقعہ پیش آیا تھا جس میں ریکارڈ جل گیا تھا ان منصوبوں کا, نیب کا موقف یہ ہے کہ وہ آگ جان بوجھ کے لگائی گئی تھی اور نیب اس کی تحقیقات کر رہا ہے. نیب نے اس کا ریکارڈ مانگا تھا, اس حوالے سے جواب مانگا تھا احد چیمہ سے اور احد چیمہ جواب دینے میں ناکام رہے. یہ بات جہاں پہ واضح رہے کہ احد چیمہ کو دوسرا چانس نہیں دیا گیا نیب کی جانب سے. یہاں پہ صرف ایک ہی مرتبہ ایک نوٹس دیا گیا تھا احد چیمہ کو. احد چیمہ نے جواب نہیں دیا اور نیب نے فوراً ان کی گرفتاری کر لی. اب کل رات کو کچھ خبریں ایسی آئی ہیں کہ احد چیمہ نے وعدہ معاف گواہ بننے کا فیصلہ کیا ہے. اب وہ وعدہ معاف گواہ کس کے خلاف بننے جا رہے ہیں؟ آیا کہ جو کہ ان کے بیوروکریسی میں جو ان کے اپنے ساتھی تھے ان کے خلاف وہ وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں؟ یہ جو یا تو پنجاب حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں جو کہ انہیں اپنا بھائی بھی کہتے تھے ٹھیک ہے, ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں. اگر تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں تو یہ شاید نواز شریف کی نااہلی سے بھی زیادہ بڑی خبر ہے, کیونکہ نواز شریف تو اب سیاست سے تقریباً آؤٹ ہو چکے ہیں. نون لیگ کے پاس صرف اس وقت کوئی ایک رہنما جو رہ گیا جو نون لیگ کو سنبھال سکتا ہے, جو نون لیگ کو چلا سکتا ہے, وہ شہباز شریف ہے. اور اگر شہباز شریف کے خلاف مریم نواز کے خلاف جو ایکٹیو تو وہ بہت زیادہ ہیں, لیکن کچھ ان کے نیب کیسز ہیں آج, جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کے خلاف جو ہے جو لندن میں ایکسپرٹ تھے, آئی ٹی ایکسپرٹ تھے, انہوں نے گواہی بھی دے دی ہے جو کیلیبری فون کا معاملہ تھا اس میں جعلسازی کے حوالے سے. تو نیب کے کیسز کی وجہ سے مریم نواز کے گرد بھی گھیرا تنگ ہے, تو ان کا سیاسی مستقبل میرے خیال میں فی الحال تو کچھ نظر نہیں آ رہا. جو شہباز شریف ہیں وہ بظاہر اسٹیبل تھے, ان کے خلاف کوئی بہت بڑا کیس نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن اب یہ سڈنلی بہت بڑا کیس بن گیا ہے. حدیبیہ کیس تھا لیکن وہ چونکہ سپریم کورٹ کی جو ورڈکٹ آ گئی جس میں انہوں نے دوبارہ نہیں کھولا, وہ معاملہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا. لیکن اب یہ جو معاملہ نیب شہباز شریف کی ایک بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید نیب شہباز شریف کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئی ہے. آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے ایونٹس کو آپس میں لنک کیا ہے. تو جس طرح سے مسلم لیگ نواز کے رہنما اور وزراء اس وقت سوشل میڈیا پر اور اپنے میڈیا ٹاکس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف سوچی سمجھی سازش کی جا رہی ہے, تو آپ کی بات سے تو لگتا ہے کہ ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے. سازش دیکھیں رخشان, سازش والی جو بات ہے یہ بہت ہی مطلب اس کے بارے میں جب تک کہ آپ کے پاس کچھ شواہد نہ ہوں, کچھ ثبوت نہ ہوں, تب تک آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم تجزیہ کار ہیں, ہم صحافی ہیں, ہم معاملات کو دیکھتے ہیں, ہمارے پاس جو حقائق یا جو معلومات ہوتی ہیں ہم اس کی بنیاد کے اوپر ہی عوام کو آگاہ کر سکتے ہیں. ہم خود سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. مسلم لیگ نواز مسلسل یہ دعویٰ تو ضرور کر گیا, لیکن مسلم لیگ نواز نے آج تک کوئی اس قسم کا کوئی ثبوت یا کوئی ٹھوس ثبوت یا ٹھوس شواہد سامنے نہیں لا کے نہیں رکھے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ان کے خلاف واقعی میں کوئی سازش ہو رہی ہے. جو کیسز جن کیسز کی وجہ سے ان کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں وہ کیسز تو جینون ہیں. لیکن آپ سینٹ انتخابات سے کچھ دیر قبل ہی, مارچ میں سینٹ انتخابات, اور اس سے قبل نواز شریف صاحب کو فارغ کر دیا, اور پھر جن کو انہوں نے ٹکٹ دیا, جن امیدواروں کو, وہ بھی فارغ ہو گئے. اسی دن شہباز شریف صاحب کے قریبی ساتھی وہ گرفتار ہو گئے. تو دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایونٹس ایسے بن رہے ہیں جن سے شاید بظاہر لگتا ہو کہ مسلم لیگ نون کا جو سازش والا بیانیہ ہے شاید وہ درست ہو, لیکن وہ تو آنے والا وقت ہی ثابت کرے گا کہ کون سازش کر رہا تھا یا کتنے جینون کیسز تھے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو نون لیگ کے خلاف قیادت کے خلاف جو کیسز ہیں وہ تو جینون کیسز ہیں, ان کو وہ لڑنے چاہیے تھے. اور جو کل جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا انتخابی اصلاحات ایکٹ کا جو کے تحت جو فیصلہ آیا, اس پہ بھی سپریم کورٹ نے نواز شریف کو طلب کیا تھا, انہیں موقع دیا تھا کہ وہ سپریم کورٹ آئیں, اپنا موقف پیش کریں, اس کیس کو لڑیں. شاید اگر نواز شریف چلے جاتے اپنے وکیل کے ساتھ سپریم کورٹ میں جاتے, اپنا موقف پیش کرتے, کچھ نہ کچھ ججز کے ساتھ ان کی ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتی, تو شاید معاملات بدل بھی سکتے تھے. کل والا فیصلہ جو آیا شاید نہ آتا, لیکن جو انہوں نے جو نون لیگ کی قیادت نے خاص کر اس وقت مسلسل ایک فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ محاذرائی کرنی ہی کرنی ہے, تنقید کرنی ہی کرنی ہے, جو مرضی ہو جائے. تو اس معاملے میں اس صورتحال میں تو شاید آپ کہہ سکتے ہیں, میرے خیال میں ہم تو اپنی اوپینین ہی دے سکتے ہیں کہ دوسری طرف جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس بات کو لے کے کچھ محسوس کر رہے ہوں, اور شاید ان میں بھی تھوڑی ان کے فیصلوں میں بھی اس وجہ سے شاید کچھ تھوڑی بہت تلخی آ گئی ہو یا سختی آ گئی ہو. بہرحال لیکن قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ قانونی ماہرین کی رائے ڈیفرنٹ ہے. کچھ قانونی ماہرین کی رائے میں یہ فیصلہ
شاید تھوڑا سا متنازع بھی ہے، کچھ کی رائے میں یہ فیصلہ درست ہے۔ اب جو کچھ فیصلے جو ہوتے ہیں ہم کہا جاتا ہے جو عدلیہ کے فیصلے ہوتے ہیں، جو اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، جو سیاسی فیصلے ہوتے ہیں، وہ تاریخ ان کا تعین کرتی ہے کہ آیا وہ درست تھے یا غلط تھے۔ تو یہ بھی آنے والے دنوں میں مستقبل بتائے گا کہ عدلیہ کے یہ جو فیصلے ہیں، جنہوں تاریخی فیصلے کہا جا رہا ہے، یہ درست ہے یا غلط۔ عوام کا آج ہم نے جائزہ لیا اور باہر نکل کے لوگوں سے ذرا انٹریکشن کیا ہے کہ لاہور کے جو لوگ ہیں، لاہور بھی اب آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نواز کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، تو ان میں کیا اس فیصلے کے بعد کیا تشویش ہے، کیا وہ پریشان ہیں؟ تو میں نے خود ان کے ریکارڈ کیے ویوز، تو ان میں کوئی خاصی کوئی ہیجان یا اس میں کوئی پریشانی نہیں دکھائی دی، بلکہ لوگوں جو ان کے پکے سپورٹرز تھے نون لیگ کے، وہ ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نواز شریف کو ووٹ دیں گے اور فیصلہ غلط ہے، اور جو دوسرے ہیں پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کے جو سپورٹرز ہیں وہ اس طرح سے، یعنی جو 28 جولائی 2017 کے فیصلے کے بعد عوام کا جو رد عمل تھا تقریباً ویسا ہی دیکھنے میں آیا ہے۔ رخشان، عوام کا رد عمل جو ہے نا، یہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میرے خیال میں ابھی پاکستان کسی بھی قوم کے لیے یا کسی بھی ملک کے لیے 60 سے 70 سال کی تاریخ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، صدیوں کی تاریخ۔ کئی ممالک کی آپ دیکھیں کہ قوموں کو ڈیولپ ہونے میں، ان کو ذہنی پختگی آنے میں قوموں کی صدیاں لگ جاتی ہیں۔ ابھی ہمارے ہاں ہم جو ہے نا لوگوں کی جو سیاسی پختگی ہے لوگوں میں، شاید وہ کچھ تھوڑی سی قدرے کم ہے۔ میرے کہنے کا مطلب تھا کہ اس فیصلے کے بعد لوگ کوئی شوق میں نہیں گئے، زیادہ شوق میں نہیں گئے، اس وجہ سے کہ لوگ زیادہ جو نظریاتی سیاست سے زیادہ لوگ جس بات کے قائل ہیں وہ شاید پرفارمنس کے قائل ہیں۔ لوگوں کے لیے جو کنسرن کی بات ہے، جو ان کے مطلب کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں وہ چاہتے ہیں کہ کام ہوتا نظر آئے، جو بھی حکومت میں آ رہا ہے، چاہے تحریک انصاف آ رہی ہے، چاہے نون لیگ آ رہی ہے، چاہے پیپلز پارٹی آ رہی ہے، لوگوں کا جو ایک کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کام کر کے دکھایا جائے، کیونکہ آپ کام کرنے کے لیے آتے ہیں، بیان بازیوں کے لیے نہیں آتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سیاست کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، آپ حکومت میں آتے ہیں کام کرنے کے لیے، آپ ہمیں کام کر کے دکھائیں، ہم آپ کو ووٹ دیں گے، اور جو کام نہیں کرے گا ہم اس کو صاف سی بات ہے کہ ہم اس کو ووٹ کی طاقت سے ہم نکال باہر کریں گے۔ جیسے کہ آپ نے پچھلے انتخابات میں دیکھا کہ پیپلز پارٹی اپنی پرفارمنس کی وجہ سے پنجاب سے آؤٹ ہوئی، اب نون لیگ کی باری ہے، اب جو انتخابات آگے آ رہے ہیں ان سے واضح ہو جائے گا کہ ان انتخابات کے نتیجے سے واضح ہو جائے گا کہ آیا کہ عوام نون لیگ کی کارکردگی سے متاثر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ باقی جو نظریاتی سیاست والا معاملہ ہے اس میں ظاہر سی بات ہے ابھی اس قوم کو یا تمام سیاسی جماعتوں کے جو ووٹرز ہیں ان کو ابھی کافی وقت لگے گا سیاسی پختگی، ذہنی پختگی حاصل کرنے میں۔ تو ابھی ایسی کوئی سچویشن لٹریٹ ہونے میں آپ مطلب ابھی ایسی سچویشن میرے خیال میں تو ایسی کوئی سچویشن نہیں بنے گی جیسے کہ سڑکوں پہ کوئی آ جائیں، کوئی سڑکوں پر جو ہے نا عوام نکل آئے یا نون لیگ کے ووٹرز نکل آئیں اس فیصلے کے خلاف احتجاج کریں، یا کوئی ملک میں جو ہے نا وہ انتشار کی سیاست پیدا ہو جائے، تو اس قسم کی شاکنگ صورتحال، اس قسم کی سچویشن میں فی الحال میں نہیں دیکھ رہا۔ ابھی پاکستان کی عوام ایک طرح سے ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ میچور نہیں ہے، اور ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ میچور ہے، کہ میچور اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ افراتفری کی سیاست کو پاکستان کی عوام عموماً جو ہے نا وہ مسترد کرتے ہیں۔ بہت شکریہ محمد علی۔ ناظرین، آپ سن رہے تھے محمد علی کی گفتگو، ان کا تجزیہ، جو کہ اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں اردو پوائنٹ کے لیے اور ایونٹس پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان کو آج ہم نے دعوت دی تھی ایز این ایکسپرٹ کہ ہمارے پروگرام میں بیٹھے اور سینٹ انتخابات کے حوالے سے اور جو سابق ڈی جی ایل ڈی اے آہا چیمہ کی گرفتاری ہوئی ہے اس پر ذرا ہمیں گائیڈ کریں اور ہمیں بتائیں کہ اب اس کا مستقبل کیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایک بڑی میجر اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈوری یعنی جہیز ایک لعنت ہے اور تمام پاکستانی ہی اس سے پریشان ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسے کچھ بلز پر بات ہوتی رہی کہ منظور کیے جائیں قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں، جس سے جو غریب اور پسماندہ طبقے ہیں ان کی جان چھوٹ جائے جہیز کی ادائیگی سے۔ اس کی وجہ سے بہت سے نوجوان لڑکیاں خودکشیاں بھی کرتی ہیں اور کچھ باپ بھی ایسے ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں جہیز کی ادائیگی کی وجہ سے، بھاری بھرکم رقوم ادا کرنے کی وجہ سے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک اہم بل پاس ہوا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر مہر تاج روغانی کی زیر صدارت اس بل کو پیش کیا جماعت اسلامی کے رکن راشدہ رفت نے۔ اس بل کے مطابق ایک قانون پاس کیا گیا ہے۔ وہ قانون اتنا بہترین اور زبردست ہے کہ باقی اسمبلیوں کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے اور اس پر کچھ عمل کرنا چاہیے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اس قانون کے تحت شادی کے کھانوں میں سالن، چاول، روٹی اور سویٹ ڈش شامل ہوگی، جبکہ منگنی، مہندی اور نکاح میں مہمانوں کو صرف مشروبات پیش کیے جائیں گے۔ یعنی جو غریب لوگ ہیں، جو ہوسٹ کرتے ہیں مہمانوں کو اور زیادہ اخراجات نہیں اٹھا سکتے،
وہ صرف اپنی منگنی یا مہندی یا نکاح میں ان کو لمبے چوڑے کھانوں میں اور ملٹی ڈشز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف مشروبات وہ پیش کریں گے۔ اور اس بل کے مطابق، اس بل کے تحت شادی کی تقاریب میں لاؤڈ سپیکر صرف 4 دیواری کے اندر استعمال ہوگا، اور گھروں گلیوں کو سجانے اور برقی کمکموں سمیت آتش بازی اور فائرنگ پر مکمل پابندی ہوگی۔ اس قانون کے تحت دلہن کو والدین یا خاندان کی جانب سے دیے جانے والے تحائف کی مالیت صرف 1 لاکھ ہوگی، 1 لاکھ سے زائد نہیں ہوگی، جبکہ رات 11 بجے کے بعد شادی کی تقاریب کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ تو باقی صوبوں میں تقریباً امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ اس بل کے مطابق قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو 2 لاکھ روپے جرمانہ اور 3 ماہ قید یا دونوں ہو سکتے ہیں، اور جہیز نہیں دیا جائے گا۔ جو شخص جہیز کا مطالبہ کرے گا اسے 3 لاکھ روپے جرمانہ اور 2 ماہ قید یا دونوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے مطابق کیسا ہے یہ بل؟ تو بڑا زبردست ہے، اس پہ بھی کامنٹ کیجئے۔ یقینی طور پر خیبر پختونخوا اسمبلی نے گزشتہ 4 برس کے دوران کافی انقلابی قسم کے بل پاس کیے ہیں۔ اس میں سے ایک بل آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس بل کا بیسکلی جیسے کہ ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ عام عوام جو پالیٹکس ہوتی ہے، جو اقتدار کی سیاست ہے، ٹھیک ہے نا، عوام یہ چاہتی ہے کہ جو بھی سیاسی جماعتیں اقتدار کے ایوانوں میں جاتی ہیں وہ ان کے متعلق سوچیں، ان سے متعلق فیصلے لیں، قانون سازی ایسی ہو جو غریب کو فائدہ پہنچائے۔ اور یہ قانون سازی ایسی ہے جس کا ڈائریکٹ تعلق غریب سے ہے، غریب لوگوں سے ہے، متوسط طبقے کے لوگوں سے ہے، اور اس کو فائدہ پہنچائے گی۔ باقی صوبوں کو بھی فالو کرنا چاہیے۔ پنجاب میں بھی کسی حد تک ہے کہ یہاں پہ کوشش کی جاتی ہے، جیسے کہ آپ کو پتا کہ یہاں پہ شادی ہالز کی کافی سختی ہے کہ رات 9 سے 10 لیکن جہیز کے معاملے پہ جو ہے نا یہ کافی عرصے سے اس بارے میں خبریں سامنے آ رہی تھی کہ قانون سازی ہوگی، اور اب کر لی ہے قانون سازی۔ اب قانون سازی ایک مرحلہ تو مکمل ہو گیا ہے، دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اس کی امپلیمنٹیشن۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے کروائی جاتی ہے۔ خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے، بہرحال کیا کہتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو اس کی ریپوٹیشن ہے کہ وہ فیصلوں کو امپلیمنٹ کروا لیتی ہے، قانون جو قوانین ان کو امپلیمنٹ کروا لیتی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اس فیصلے کو بھی وہ امپلیمنٹ کروا سکیں گے یا نہیں۔ اگر یہ اس فیصلے کو امپلیمنٹ کروانے میں کامیاب ہوئے تو یقینی طور پر یہ باقی تمام صوبوں کے لیے بہت بڑی مثال ہوگی، اور باقی تمام صوبوں کو اس پریشر میں ضرور آئیں گے وہ کہ جیسے کہ خیبر پختونخوا نے یہ کام کر دکھایا ہے تو کیوں نہ ہم بھی اپنے صوبوں میں کریں، اور جو پسماندہ طبقے ان کو ریلیف فراہم کریں۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جس پہ ہم نے 3 موضوعات پر تفصیلی گفتگو کی۔ آپ کو پروگرام پسند آیا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ www.urdupoint.com۔ رخشان میر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔